नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने रुकू नंबर 2 शुरू तो कर दिया था, लेकिन ज़रा वहीं से हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं अपना। बात हमने ये की थी कि अल्लाह ताला यहाँ आफाकी दलाइल के ज़रिए से तौहीद का इस्बात कर रहा है। अब आपको ख्याल आएगा कि इतने मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, कोई बात नहीं, आपकी उर्दू बेहतर हो जाएगी। अगर कोई लफ्ज़ नहीं समझ आए तो लिख लें और फिर उसको जाके डिक्शनरी में देख लें। आफाकी दलाइल जो अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान पैदा किए हैं, जो मैक्रोकॉज़म अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला इसके सबूत पेश करता है। किस चीज़ के लिए? तौहीद के इस बात के लिए, इस बात मौक़त करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि अल्लाह एक है। सबूत पेश करता है, अल्लाह प्रूफ कर रहा है। तो पूरी कायनात लगता है कि एक किताब है जो हमारे सामने रखी हुई है। जो इस किताब को पढ़ना सीख गया वही है दरअसल हकीम, वही है दाना, वही है, उन्हीं को उलुल अलबाब कहा जाता है, अक्ल वाले, जो कायनात की किताब पढ़ें, जो फितरत की किताब पढ़ें। कुरान को या तो फितरत की रोशनी में समझा जाता है या सुन्नत की रोशनी में समझा जाता है। और यकीनन अक्ल भी दरकार है भाई, हम अक्ल के बगैर कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। लेकिन 2 रोशनियां हमें ज़रूरी चाहिए, फितरत की रोशनी और सुन्नत की रोशनी। ये अगर हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फितरत अगर ज़िंदा है, मुनव्वर है, रोशन है, तो हमें ये सब हर जगह अल्लाह नज़र आ जाएगा, हर चीज़ में उसकी शान, कोई ना कोई सिफत नज़र आ जाएगी हमें। और अगर वहाँ तारीकी है, ना फितरत की रोशनी में सफ़र तय हो रहा है ज़िंदगी का, और ना ही सुन्नत से कोई मतलब है, फिर नहीं कुरान समझ में आएगा। कितनी आसानी से ये बात समझ आ जाती है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कोई मसला ही नहीं होता। ऑफ कोर्स इज़ द मोस्ट नेचुरल थिंग, अल्लाह ने तकसीम ऐसी ही की है। मुझे तो कोई एहसास कमतरी या रिजेंटमेंट मेरे अंदर पैदा नहीं होता, इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मर्दों को क़व्वाम बनते देखा है। हमारे अब्बू ने हमें हमेशा प्रोटेक्ट किया, पाला और पोसा। एग्ज़ाम होने वाले होते थे और आपको पता है वो सेंटर्स जब बनते थे 9th-10th के एग्ज़ाम्स के अंदर, उस ज़माने में O लेवल तो नहीं था, हमारे अब्बा पहले जाके वो जगह देख कर आते थे कि कहाँ जाना है मेरी बेटी को इम्तिहान देने के लिए। और फिर उनकी तो इंस्ट्रक्शंस होती थी कि तुमने पेंसिलें रख ली, तुमने 2 पेन रख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माएँ अपनी तरफ से करती हैं। अगर मैं अपने अब्बू की तारीफ़ करूँ उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी अम्मी को मैं बुरा समझ रही हूँ या उनको कमतर समझ रही हूँ, लेकिन उन्होंने क़व्वाम बन के दिखाया। भाइयों ने यही किया, शौहर ने यही किया, बेटे यही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्यों ना माने हम। तो मर्द भी अगर अपनी फितरत की रोशनी में ज़िंदगी का सफ़र तय करें तो वो खुद चाहेंगे क़व्वाम बनना। वो कभी नहीं कहेंगे औरत से कि तुम घर से निकल कर जाओ और मैं घर में बैठा हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करता। क़व्वाम तो वो होते हैं जो कि गंदी नज़रों से भी अपनी घर की औरतों की हिफाजत करते हैं, वो क़व्वाम होते हैं। और नाउज़ुबिल्लाह ऐसे मर्द जो अपनी घर की औरतों को इस बात पे मारें और पीटें कि जाओ जाके पेशा करो, तो फिर वो क्या क़व्वाम हुए? उनकी फितरत तो मर चुकी है। फिर उनके अंदर कोई रजूलियत बाकी नहीं है, वो तो जानवर हैं, निरे जानवर हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों ही अपनी जगह फितरत पर जब रहेंगे तो फितरत हमें गाइड कर रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो इल्म से साबित नहीं हो सकती, सिर्फ जज्बात का ताल्लुक़ होता है। कोई ये पूछे कि माँ से क्यों मोहब्बत है, या कोई एक यंग मदर से पूछे कि ये बच्चा जो तुम्हारे जिस्म से निकला है, तुमने इतनी तकलीफ़ उठाई है और इस बच्चे की वजह से स्ट्रेच मार्क्स तुम्हारे पड़ गए हैं, और ये रातों को रोता रहता है और जागता रहता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तुम खाना खिलाते हो तो हाथ काट लेता है तुम्हारा और तुम पे ये उल्टी कर देता है, ये तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? एक वजह बताएं मुझे, एक रीज़न इन सब में से बताएं कि हम कहें कि इस वजह से अच्छा लगता है मुझको। कोई वजह नहीं है, फिर क्यों अच्छा लगता है? फितरत अल्लाह ने रखी है ममता, क्या करें? कुछ कर लें वो बुरे नहीं लग सकते। थोड़ी देर के लिए गुस्सा ज़रूर आ सकता है, लेकिन वो जो मोहब्बत है वो नोच के नहीं फेंकी जा सकती, गैर फितरी चीज़ है, साबित नहीं कर सकते। कोई ये कहे, फिर मैं फितरत की मिसाल आपको दे रही हूँ, कोई ये कहे कि एक लड़की है
ایک لڑکی کوئی ڈھونڈ رہی ہے، ایک ماں یا ایک لڑکا اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کہیں کہ ہم تم کو دکھاتے ہیں بہترین حسین ترین ہے، سلیقہ مند ہے، تمہارا مزاج اچھی طرح سمجھتی ہے، تم اس سے شادی کر لو. وہ کہے گا کون؟ ہم کہیں گے تمہاری بہن. کیا کہے گا وہ؟ بتائیے، مانے گا؟ ایک عقلی دلیل دیں، کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ نہیں، عقل دلیل نہیں دے سکتی. فطرت ابا کرے گی، فطرت ایک دم ریولجن آئے گا اس کے اندر. آج ویسٹ کہاں چلا گیا کہ وہ سیم سیکس میرجز دس اینڈ دیٹ اس پر آ گئے. اب تک محرم رشتوں کو ٹچ نہیں کیا انہوں نے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہن بھائی کے اندر شادی جائز ہے، اس تک نہیں پہنچے وہ، اس حد کو شاید گریں گے بھی نہیں، اللہ کرے نہ گرے. تو یہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، یہ صرف فطرت ہے ہماری. یہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتی، جانوروں کے اندر بہن بھائی کی تمیز نہیں ہے، یہ انسانوں کے اندر ہوتی ہے. یہ مسائلیں ہیں فطرت سے سمجھنے کی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سمپل دلائل دیے ہیں، صرف آنکھ کھول کے دیکھو. کیوں تم فرمائشیں کر رہے ہو اے مشرکین مکہ کہ آسمان سے کوئی کتاب اترے اور تم آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور تم یہ معجزہ دکھاؤ اور تم یہ کرو. ہر چیز معجزہ ہے. تب وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ ان کی طرف دلا رہا ہے کہ تم ذرا آسمان کو دیکھو. اسی کا ذکر ہے. فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج، اور ہم نے زینت دی ہے اس کو دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ہر شیطان مردود سے اس کو ہم نے محفوظ کر دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. اللہ یہ کہ کوئی سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. تو جو شرک کر رہے ہوتے ہیں ان سے ذرا جوڑیں، اس لیے انہی کو یہ دلائل دکھائے جا رہے ہیں. شرک کرنے والوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں. کاہن سادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے کہ ہم تم کو مستقبل کا حال بتا سکتے ہیں. تو یہاں واضح طور پہ فرما دیا کہ بڑے سے بڑا شیطان اللہ کی محفوظ حدوں میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہے. ہاں، بعض شیاطین بڑے اہتمام سے خفیہ طریقے سے کوئی سنی ہوئی بات چرا لیتے ہیں. یہ فرشتوں کی گفتگو ہوتی ہے. جب حدیث میں ہم کو یہ موضوع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فیصلے کرتا ہے. فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، نیچے آتے ہیں، بادلوں میں آتے ہیں، اور بعض دفعہ آپس میں فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں سمپل مثال اگر دوں، جیسے کہ اب ہم فرسٹ فلور کے اوپر ہیں نا، ٹھیک ہے، اب ہم سب کمرے سے باہر نکلتی ہیں. آگے آگے کسی نے دیکھا کہ 2 انچارجز جا رہی ہیں اور انچارجز کے ہاتھ میں ترجمے کا پیپر ہے، اور وہ آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ اچھا ہم تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 17 جو ہے دیکھو یہ لکھی ہوئی، یہ ہم ٹیسٹ میں دیں گے، اور اسٹوڈنٹ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ ان کو تو شاید نہیں پتا، اس کو تو پتا چل گیا، اس نے جا کے لوگوں کو بتا دیا پیپر میں یہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا وہ غیب کی خبر مل گئی اس کو؟ نہیں، اس نے سن لیا، ان کو جو انچارج تھے ان کو سن لیا. تو فرشتے اسی طرح انچارج ہیں. بعض دفعہ وہ جب اللہ کے فیصلے لے کے اترتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں، تو اس میں بعض دفعہ کوئی شیطان قسم کا جن سن لیتا ہے. 2-4 لفظ، اتنا کلیئر نہیں کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 17 آنے والی ہے، ایسا نہیں، کوئی 1-2 لفظ اس نے سن لیے، لے اڑا. اور پھر اس نے خود، چونکہ شیطان ہے، اس نے 100 جھوٹ ملا کر اپنے کاہن کو بتایا. لوگ جنوں کو قابو کرتے ہیں نا، اگر آپ کو بھی کوئی جن بن قابو کرنا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. قبرستان جائیں، چلے بلے کاٹیں، فلاں چیز پڑھیں، آ جائے گا. لیکن میں کہتی ہوں جس نے شوہر کو قابو کر لیا اس کو جن کی کیا ضرورت ہے؟ بوتل کا جن تو سب سے بڑا وہی ہے الحمدللہ. گرامر کا جن قابو آ جائے، جی بالکل. تو بہرحال کچھ لوگ چلے بلے کاٹ کے جنوں کو قابو کر لیتے ہیں. تو پھر وہ ان سے اس طرح سے کام لے رہے ہوتے ہیں. سورہ جن میں ہم یہ سب پڑھ لیں گے. انسانوں اور جنوں نے اس طرح سے بڑا لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے مل کر غیب کے نام پر. تو وہ خود جھوٹا ہوتا ہے شیطان جن، وہ آ کے 100 جھوٹ ملا کے اس کے اندر اپنے کاہن کو بتاتا ہے، اور کاہن آبویسلی جھوٹا ہوتا ہے، وہ آگے سے 100 جھوٹ ملا کر اور لوگوں کو بتا دیتا ہے. اور یہ ہم کو پتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے. جیسے کہ کینیڈی، جو پریزیڈنٹ کینیڈی تھے، ان کے اسیسینیشن کی خبر ایک خاتون نے دے دی تھی
کہ یہ اسیسینیٹ ہونے والے. اب کیا پتا 10 لوگوں کا انہوں نے کہا ہو وہ تو نہیں اسیسینیٹ ہوئے. ایک بات کسی کاہن کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ایسی اڑ جاتی ہے ساروں کے اندر. تو یہ ہے کہ من استرق السمع، جو چرا کر لے جائے کوئی سنی ہوئی بات تو اس کا ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اچھا یہ کب کی بات ہے کہ شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے؟ اچھا ابھی تو ہم نے ایک جنیرک بات کی تھی نا کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کیا کہا تھا کفار نے کہ محمد شاعر ہیں، محمد ساحر ہیں، محمد مجنون ہیں، ان پر جن آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بھی پس منظر دیکھیں. ایک طرح کا یہ مجنون کہنا، شاعر کہنا، ساحر کہنا بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ تھا ان کی طرف سے. وہ مسحور ہو گئے تھے قرآن سن کر. وہ کہتے تھے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو شاعری ہے، یہ تو نثر کے اندر شاعری ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ جیسے کاہنوں کے ساتھ جن ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے شاعروں کے ساتھ بھی جن ہوتے ہیں جو کلام القاء کرتے ہیں ان کے اوپر. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شیطان ہے جو کہ ساتھی بن گیا ہے ان کا، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا بیچارے کا حال ہے، یہ اتنے دن جا کے اکیلے ہرا کے غار ہرا کے اندر رہا کرتے تھے، پتہ نہیں کون لپٹ گیا ان کو. تو شروع میں انہوں نے مجنون کا لفظ ہمدردی کے طور پہ بولا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، ہی از ناٹ ہمسیلف. تو کہتے تھے کوئی شیطان ان کے اوپر آ گیا ہے جو ان کو ایسی باتیں سنا رہا ہے، اور ان کو غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا آسمان پر ایکسٹرا پہرے لگ گئے تھے، اور اس کا ہم خود جنوں کی گواہی پڑھ لیں گے سورہ جن میں. جن آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ پہلے تو ہم جا کر سن لیا کرتے تھے ادھر ادھر سے باتیں، باقاعدہ ان کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی. پہلے انٹرنیٹ کیفے نہیں ہوتے تھے جیسے، اب تو خیر نہیں ہوتے. تو اسی طرح ان کے سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، ان کے اسی طرح اسپائن کے اسپاٹس بنے ہوتے تھے جہاں لٹرلی وہ جا کر بیٹھ جاتے تھے. مقاعد للسمع انہوں نے کہا، ہم سننے کی جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ اب تو ایشو یہ ہے ہم جب بھی جاتے ہیں کچھ سننے کے لیے تو ایک شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا ہے اللہ کی طرف سے. سمجھے کہ ایک میزائل جو دے مارا جاتا ہے ان کے اوپر، وہ تو ہانک کے بھگا دیے جاتے ہیں وہاں سے. تو وہ بڑے حیران ہو رہے تھے جن کی ایکسٹرا آرڈینری معاملہ کیا ہو گیا یہ. پھر انہوں نے چکر لگانا شروع کیا دنیا کا، اور پھر وہ ایک جگہ پہنچے جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں. ان کا اچھا یہ معاملہ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے یہ ایکسٹرا پہرے لگ گئے ہیں. تو یہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ یہ قرآن کسی شیطان نے سن کر القاء نہیں کیا ہے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ تو سن بھی نہیں سکتے اس کو، وہ تو سننے سے بھی دور رکھے جاتے ہیں. تو یہ ایکسٹرا آرڈنری اس زمانے میں انتظام تھا. قرآن جب نازل ہو رہا تھا، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی وی آئی پی آ جا رہا ہوتا ہے تو ایکسٹرا پہرے لگا دیے جاتے ہیں، ایکسٹرا پولیس لگا دی جاتی ہے. تو قرآن سے زیادہ وی آئی پی موومنٹ اور کیا ہوتی. اور اللہ نے کتنی تعریف کی ہے جبریل علیہ السلام کی کہ مطاع ثم امین، ذی قوت کہا ہے نا، قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، کہ بڑے امانت والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرہ تھا کہ جبریل علیہ السلام سے کوئی وحی چھین لے. امیجن کریں اگر یہ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ انتظام نہ کرتا. اسی طرح شیطان قسم کے جن وحی کو آتے ہوئے پہلے سے سن لیتے، اور اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ فاتحہ سناتے، کوئی ان کا کاہن سنا دیتا. قرآن کی تو ساری اہمیت ختم ہو کے رہ جاتی. تو یہ اسپیشل یاد رکھیں کہ یہ جو اسپیشل معاملہ تھا یہ قرآن کے نزول کے وقت تھا، نہ اس سے پہلے اس طرح سے پہرے بٹھائے گئے اور نہ اس کے بعد. تھوڑی بہت سنگن اس سے پہلے بھی لیتے تھے، اس کے بعد بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے شیطان. اللہ تعالیٰ نے وہاں حفاظت کا سامان کیا ہوا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگا دیں. کس طرح وسیع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب مددنا، ہم نے اس کو پھیلا دیا. لگتا ہے جیسے کہ بالکل فلیٹ اور چپٹی ہے.
کوئی رہنے والا سمجھ نہیں سکتا کہ یہ گول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، رواسیہ، وائبریشن محسوس ہی نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ زمین فلیٹ اور سٹل ہے، ایسے ہی لگتا ہے نا، لیکن یہ روٹیٹ اور ریوالو ہو رہی ہے، لٹو پر بیٹھے ہیں، کوئی ارتعاش نہیں، کوئی وائبریشن نہیں ہے۔ اور جو پہاڑوں کا ذکر کیا، یہ تو خود اپنی جگہ ایک سائنس ہے پوری پہاڑوں کے بارے میں، کہ کس قدر ان کے فائدے ہیں، کتنے قیمتی میٹلز ہیں، کتنے قیمتی منرلز ہیں جو ان سے نکلتے ہیں۔ جب آتش فشاں پھٹتا ہے اور جب اس کی راکھ سیٹل ہوتی ہے، وہ زمین کو کتنا زرخیز کر دیتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ کرسٹ کو یہ کس طرح سے اسٹیبلائز کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمین جو ہے ہماری زمین، اس کی سطح کے نیچے کرسٹس ہیں جو موو کرتے رہتے ہیں، سمجھیں گے جیسے کہ پانی کے اوپر کوئی برف تیرتی ہے، اسی طرح یہ گرم مولٹن میگما کے اوپر کرسٹ زمین کا تیر رہا ہے الگ الگ۔ تو اور یہ بعض دفعہ یہ کہیں جا کر ملے ہوئے ہوتے ہیں، فالٹ لائنز کہتے ہیں نا جن کو، کہ وہ فالٹ لائن، جیسے کہ سین فرانسسکو ہے، وہ فالٹ لائن کے اوپر ہے، وہاں زلزلے آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑوں کو پلیس کیا ہے، ایک تو زمین کی وائبریشن کو روکا ہے، پلس یہ کرسٹ وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مینیج کیا ہے۔ اور یہ پہاڑوں کا معاملہ جو رواسی کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، گڑے ہوئے، جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ 10 سے 15 گنا، 10 to 15 ٹائمز اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں دس از جسٹ the tip of the iceberg، یعنی جتنا آئس برگ اوپر نظر آتا ہے اس سے بہت زیادہ وہ نیچے ہوتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے مثال کے طور پہ، 9 کلومیٹر یہ سطح سے اوپر ہے، 9 کلومیٹر آلموسٹ، اور زمین سے نیچے 125 کلومیٹر ہی نیچے جاتا ہے زمین کے اندر۔ زمین کا تقریباً 22% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ پانی کی سپلائی، کھانے کی سپلائی میں پہاڑ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آلموسٹ 60 to 80% جو فریش واٹر آتا ہے وہ پہاڑوں ہی سے، جب برف پگھل پگھل کر نیچے آتی ہے تو اسی سے پانی کی سپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ رواس ہی اللہ نے تو اگر اپنے علم سے امپریس کرنے کا ہمیں ارادہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پوری انسائکلوپیڈیا نازل کر دیتا اور دنگ رہ جاتے لوگ۔ اللہ اشارے کر کے چھوڑتا ہے کہ باقی تم اپنی تحقیق کرو، اور تم پھر کہو سبحان اللہ، کہو پھر تم الحمدللہ، تم نے لگائے ہیں پہاڑ، تم نے پلیس کیا ہے ان کو، تم نے بنایا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، کیا تو خود ہی ہو گیا؟ خود نہیں ہوتی، اللہ کے کرنے سے ہوئی ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے کے حساب سے بنایا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کیا اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ فولیج ہے، ہریالی ہے، اگر یہ ہریالی بہت زیادہ ہو جائے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہریالی جو ہے یہ آکسیجن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ ایک خاص لیول سے زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرنے لگ جائیں، ایک ماچس کی تیلی جلائیں نا اگر میں اور آپ، تو ساری دنیا بھگ سے اڑ جائے۔ اس کو مینیج کر کے رکھنا کہ جتنے پتے ہیں ان گنت، اللہ نے ایک ایک کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہر پتا کتنی آکسیجن پروڈیوس کرے گا، نو مور اینڈ نو لیس۔ ایک خاص لیول سے کم ہو جائے آکسیجن، ہم کو پتہ ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم کو سانس نہیں آئے گا۔ تو تمام نباتات، جمادات، حیوانات، پلانٹ لائف، اینیمل لائف، میٹلز جو اللہ نے بنائے ہیں، ان سب کو توازن میں رکھا ہوا ہے، سب کو پنپنے کا موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ناٹ ون ایٹ دی کاسٹ آف اندر۔ کوئی چیز حد سے نہ بڑھے، نقصان دہ نہ ہو۔ کون کر سکتا ہے کہ اتنی آکسیجن، اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ، بس اتنی نائٹروجن، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ انبتنا فیہا من کل شیء موزون، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حساب سے بنایا ہے، وزن کے حساب سے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے اس نے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کے کہ رازق تم نہیں ہو۔ زندگی کا سامان، کھانا پینا، اور زندگی کے سامان میں کیا صرف کھانا پینا آتا ہے؟ نہیں، ہمیں میٹلز بھی چاہیے، ہمیں فیول بھی چاہیے، ہمیں
گھر بنانے کا سامان چاہیے، ہمیں سواریاں چاہیے، سب کچھ اللہ نے زمین میں رکھ دیا. معاش کمپریہنسو ورڈ ہے. جو زندگی گزارنے کے لیے تم کو سامان چاہیے سب اللہ نے پرووائڈ کر دیا. رزق کے ذرائع فراہم کر دیے، مختلف پیشے اختیار کر کے لوگ روزی کماتے ہیں. اب لوگ روزی کیسے کما رہے ہیں؟ کوئی بڑھئی ہے، لکڑی استعمال کر رہا ہے، استعمال ہی کر رہا ہے. کیا لکڑی بنائی ہے اس نے؟ نہیں. کسان ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، کیا مٹی بیج اس نے بنایا ہے؟ نہیں. کیا کھیتی وہ اگا سکتا ہے؟ نہیں. تو کوئی بجلی اور سیمنٹ اور مٹی سے گھر بناتا ہے، عمارتیں تعمیر کرتا ہے، تو کیا اس نے وہ خود بنا لی مٹی؟ نہیں. کوئی سونے چاندی سے زیور بنا رہا ہے، تو سونے چاندی کہاں سے آئے؟ کس نے بنائے؟ اس نے خود بنائے؟ نہیں، اللہ نے بنائے. تو اللہ نے سب کی معیشت کے لیے آپ دیکھیں کہ چیزیں بنا کے فراہم کر دی ہیں. مختلف پیشے ہیں، زندگی کے مختلف ضروریات فراہم کر رہے ہیں. کوئی چیز خود ایجاد کسی نے نہیں کری، تو کیوں نہیں جھکتے اللہ کے آگے؟ مشرک بھی تو سوچیں کہ جس مٹی سے بت بنا کے کھڑا کر دیا، کیا مٹی ان کے بت نے بنائی تھی؟ بت کیا مٹی بنائے گا؟ وہ تو خود مٹی سے بنا ہوا ہے. اور جس مٹی کو خدا کہہ رہے ہیں وہ تو مٹی خود اللہ نے بنائی ہے. تو پلین کامن سینس ہے. آپ دیکھیں 2+2 کرنے کی دیر ہے. قرآن کا اتنا سادہ طریقہ استدلال ہے، قرآن اتنے سمپل طریقے سے 2+2 کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ جو سمجھنا چاہے گا وہ کلیئر سمجھ جائے گا. اور الحمدللہ اسی طریقے سے 1 2 4 نہیں، کروڑوں سمجھیں. کروڑوں نے شرک چھوڑا ہے، لٹرلی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے لوگ شرک چھوڑتے رہیں گے. تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہوا. پھر جانداروں کا معاملہ، پوری فوڈ چین اللہ نے بنائی ہوئی ہے. سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں بسنے والی مخلوق کو، یا کوئی دور دراز کی کوئی گیلیکسی، کوئی کہکشاں ہے، وہاں رہنے والی مخلوق کو کون رزق دے رہا ہے؟ وَمَا لَسْتُمْ بِرَازِقِينَ، تم نہیں ہو رزق دینے والے، اللہ دیتا ہے. خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. اور کوئی جانور اپنی پیٹھ کے اوپر اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتا، اللہ روز دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور خطبہ ملتا ہے کہ وہ دیکھو اے لوگوں کہ وہ رب جو چڑیوں کو کھانا دیتا ہے، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو وہ پیٹ بھر کر لوٹتی ہیں. تو جو چڑیوں کو کھلا سکتا ہے، اے بے یقینو تم کو نہ کھلائے گا؟ کیوں نہیں کھلائے گا؟ تم کو کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے مجھ کو اور آپ کو. الحمدللہ فکر نہیں کرنی چاہیے کسی چیز کی، اللہ پہ چھوڑیں. بس اسباب ضرور استعمال کریں اور ہاتھ پاؤں ضرور ہلائیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. خزانے اللہ کے پاس ہیں، کنجیاں بھی، جس کا خزانہ اس کے پاس کنجی ہے، تو اللہ ہی ریلیز کرتا ہے. ہر چیز کے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. کتنی آبادی ہے، اس کے لیے کتنے وسائل درکار ہوں گے، سب کا نظام اندازہ اس کی حکمت کے حساب سے کام کرتا ہے. انسان کو تو پوری طرح علم ہی نہیں کہ کیا کچھ زمین کے اندر موجود ہے. کیا پتہ ہے انسان کو؟ وقت پڑنے پر اللہ ریسورس ظاہر کر دیتا ہے. فاسل فیول ختم ہونے لگ گیا تو الیکٹریسٹی بن گئی. جب اس کے ایشوز بننے شروع ہو گئے، آئل کا مسئلہ پڑا، تو کلین نیوکلیر انرجی کے اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. ایٹم کیا آج پیدا ہوئے؟ ہمیشہ سے تھے، لیکن اللہ سکھا دیتا ہے. پہاڑوں پر گلیشیئرز کی شکل میں پانی کے خزانے رکھ دیے. گرمیوں میں مقررہ مقدار میں پانی ریلیز ہوتا ہے، اللہ کے ہاں آرڈینڈ ہے اتنا پانی ریلیز ہوگا، نو مور نو لیس. اسی حساب سے وہ پانی چشموں کے اندر آ جاتا ہے. سارے پتے گر جاتے ہیں آٹم میں، پھر اسی رنگ کے ایگزیکٹ اسی گرین شیڈ کے پتے نکل آتے ہیں. کون، کس کے پاس وہ گرین رنگ کا خزانہ رکھا ہے؟ وہ پینٹ کہاں رکھا ہوا ہے جو لاکھوں سال سے بلکہ کروڑوں سال سے، اس لیے کہ پلانٹ لائف تو انسان کے آنے سے پہلے تھی. کون یہ رنگ بھرتا رہتا ہے؟ کون یہ قوس و قزح نکالتا ہے؟ کون رینبو کے اندر رنگ بھر دیتا ہے؟ شان ہے نا اللہ کی، آپ پکڑ بھی نہیں سکتے اس کو. رینبو کو پکڑ کر دکھائیں ذرا، کیسے اللہ نے سجا دیے دیکھیں. اچھا،
اسی سے دیکھیں، چونکہ یہ موضوع یہاں پر ایسا ہے، اسی سے تقدیر کو سمجھ لیں ونس اینڈ فار آل. کس طرح؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر آج کیا ہے؟ منگل ہے. آپ کے ہاں جمعے کے دن ایک ڈنر ہے، کھانا ہے، 10 لوگوں کا کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تیاری کب سے شروع کریں گی آپ؟ جب وہ آ کر بیٹھ جائیں گے صوفے کے اوپر. کب سے؟ کم سے کم 2 دن، 1 دن پہلے سے. ایک پلان تو کم از کم آج سے بنائیں گے نا. اس میں سے کوئی ہے جس کو کہ ڈائبٹیز ہے، کوئی اس میں سے جو ہے وہ ویجیٹیرین ہے، صحیح؟ کوئی جو ہے اس کو نٹ سے الرجی ہے. یعنی کہ اتنے 10 مہمان ہیں اور 10 طرح کے مہمان ہیں، ڈفرینٹ طرح کے مہمان ہیں. ایک ڈائٹ کے اوپر ہے، ایک گوشت نہیں کھاتا، ایک جو ہے وہ مرغی نہیں کھاتا. تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی یا نہیں؟ کرنی ہوگی نا پہلے سے. 10 لوگوں کے حساب سے پھر آپ پانی کا بندوبست کریں گی، 10 لوگوں کے حساب سے کھانے کا، ان کے الگ الگ ٹیسٹ کے حساب سے آپ الگ الگ ڈشز بنائیں گی. یہ تو 10 لوگوں کے لیے کتنی پلاننگ کرنی ہے آپ کو. اور جب وہ اللہ جو دنیا پر کروڑوں مخلوق کو بسا رہا ہے، کیا اس نے تقدیر نہیں بنائی ہوگی دنیا بنانے سے پہلے کہ یہاں کتنی مخلوق بسے گی، کتنی آکسیجن چاہیے؟ بکری جو ہے وہ گوشت نہیں کھائے گی، شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا، پانڈا کو یہ چاہیے، کولا بیئر کو یہ کھانا ہے، مچھلی پانی کے اندر ہے، اس ڈیپتھ کے اوپر اس کو یہ چاہیے، وہ عقاب جو فضا میں اڑے گا اس کی غذا کہاں سے آئے گی، وہ کون سی مچھلی کو کھائے گا. تبھی تو دیکھیں جو حدیث آتی ہے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر بنا دی تھی. تو وہ یہی ہے. وہ میں اور آپ 2 دن 3 دن پہلے پلان کرتے ہیں. اگر 5 لوگوں کو بلا رہے ہوں، وہ اللہ ہے، وہ 5 لوگوں کے رزق کا بندوبست صرف نہیں کر رہا، ان کی معاش کا نہیں کر رہا، وہ خربوں کے حساب سے. ہم تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ایک بیکٹیریم کو ذرا گننا تو شروع کریں. مجھے بتائیں، ہمارے تو امیجنیشن میں نہیں آ سکتی. ساری جو گیلیکسیز ہیں ان کو کتنی انرجی چاہیے، سورج کو کتنا فیول چاہیے کمبسچن کے لیے، کس نے اندازہ لگایا؟ خالی میں اور آپ تو نہیں کھا رہے، سورج بھی تو کھاتا ہے. وہ کھاتا ہے تو انرجی پروڈیوس کرتا ہے. کس نے وہ خزانہ رکھا ہے اس کے اندر کہ اچھا یہ اتنا اس کو کمبسچن کرنا ہے اور اتنے سال کا پلان میں نے بنایا ہے کہ اتنے سال اس کو قائم رہنا ہے اور چمکتے رہنا ہے اس سے پہلے کہ یہ ریڈ ڈwarf بنے. اللہ کا کمال ہے نا. تو مطلب مائنڈ باگلنگ ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ فرما رہے کہ لستم لہو برازقین. اللہ فرماتا ہے ہم رزق دیتے ہیں، خزانے ہمارے پاس ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہم نہیں نازل کرتے مگر ایک اندازے کے ساتھ. امیجن کریں کہ ہم پیدا ہوئے تھے اور ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمیں مرتے دم تک جتنا کھانا تھا سارا ایک دم نازل ہو جاتا اماں کے گھر میں. بتائیں کیا حال ہوتا؟ سنبھال سکتے تھے؟ وہ ساری دالیں، سارے ڈرنک، سارا دودھ، سارا گوشت ہر بچے کے لیے پھر کتنے بڑے بڑے گودام چاہیے ہوتے. اللہ فرماتا ہے اللہ اندازے سے اتارتا رہتا ہے. اور ہم اتنے بے قدرے اور ایسے ہم پریشان ہونے والے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاس سٹور کیا ہوا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا کہ اللہ کے پاس میرا رزق ہے. بھئی اب تک کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا، تو آئندہ بھی دے گا. تقدیر کا کہیں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ رزق ایسے تلاش کرتا ہے انسان کو جیسے موت تلاش کرتی ہے انسان کو. کوئی جان مرنے والی نہیں جب تک اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر لے. جیسا بے یقینی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہم کو دیتا رہتا ہے. جتنے کپڑے پہننے تھے مرتے دم تک کفن سمیت، اگر اللہ پیدا ہوتے ہی دے دیتا کہاں رکھتے بتائیں؟ تو اندازے کے حساب سے دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو. ہواؤں کو لواقح کہا. لواقح ہم نے کل بھی بات کی تھی ترجمہ کرتے ہوئے. حاملہ ہونا، حاملہ کرنا، پریگننٹ ہونا، امپریگنیٹ کرنا، فرٹیلائز ہونا، فرٹیلائز کرنا، دونوں معنوں میں آتا ہے. اور یہ کیا ایگزیکٹ اللہ نے ورڈ یوز کیا ہے. اول تو یہ جو ہوائیں ہیں
یہ کسی حاملہ مادہ کی طرح، جیسے وہ بچہ اٹھاتی ہے یا انڈا اٹھاتی ہے اپنے اندر، یہ ہوائیں اپنے اندر پانی اور بادل اٹھاتی ہیں، جس سے بارش برستی ہے. ہواؤں سے ہی بادل برسنے کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ حاملہ کرتی بھی ہیں. یہ پولینیٹنگ ایجنٹ بھی ہیں. ونڈ ایز اے پولینیٹنگ ایجنٹ، جہاں پہ شہد کی مکھیاں وغیرہ پولینیشن کا کام کرتی ہیں، وہاں تو ہوا بھی تو کرتی ہے نا. تو یہ ہواؤں کا کردار بڑا اہم ہے. ایک نر اگر پودا ہے تو وہ اس کا بعض دفعہ بیج اٹھا کر مادہ تک پہنچاتی ہیں، تو امپریگنیٹ کرتی ہیں، فرٹیلائز کرتی ہیں. اللہ ہی کی قدرت ہے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. پچھلے دنوں شاید آپ نے پڑھا ہوگا، شہد کی مکھیاں بہت بڑی تعداد میں مرنے لگ گئی تھیں. سخت فکر ہو گئی تھی کہ اگر شہد کی مکھیاں ایکسٹنکٹ ہو گئیں تو ہو سکتا ہے کہ زمین پر آبادی نہ بچنے پائے. اتنا بڑا ہاتھ ہے شہد کی مکھیوں کا اس دنیا کی جو بھی معیشت کا سامان ہے اس کے اندر. یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں نا جن کا اللہ نے ذکر کیا، نمل کا یا عنکبوت کا یا نحل کا، یا اللہ نے بعوضہ کا ذکر کیا، تو بعوضہ کے پاور سے تم خوب اچھی طرح واقف ہو چکے. کوئی شیر سے اتنا نہ ڈرتا ہوگا جتنا مچھر سے آج کل ڈرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرنے سے. کیا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کون ہے جو کہ یہ سارے کام کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو یہ لواقع، یہ ہیں ہوائیں جو اللہ نے نازل کی، اللہ نے بنائی ہیں. اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ پلاتا ہے تم کو اس پانی سے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو پلایا ہے، کیسے ندیاں، چشمے، کنویں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اور جو رزق کا ذکر بھی آ رہا ہے، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے. کھانا پہلے زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا، آج کل تو بہت سستا ہو گیا اور بہت فراوانی سے ہے کھانا. یہ اللہ کی شان ہے. جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے زمین کی ییلڈ بڑھتی گئی، جانوروں کی پروڈکشن بڑھتی چلی گئی. کون کرتا ہے؟ جینیٹکس کا بھی یقیناً تعلق ہے، جینیٹک انجینئرنگ وغیرہ کا. جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز کی انہوں نے ییلڈ بڑھا دی ہے. وہ اپنی جگہ خود زمین کی بھی ییلڈ خود بخود بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اور اب فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. تو جو یہ سارا کارخانہ چلا رہا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو مدبر الامر ہے، وہی زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہے. اور باقی رہنے والی ذات اسی کی ہے. سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس تیرے رب کا وجود ہی بچ جائے گا. تو جس شدت سے کفار اپنے خداؤں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کے با اختیار ہونے کے دعوے کر رہے تھے، اسی شدت سے اللہ نے اپنی قدرت کا اور اپنے لافانی ہونے کا بیان کیا ہے. یہ کافی ثبوت ہے جو انسان کو شرک سے نکال لے. اور ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اس سمپل لاجک نے کروڑوں 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 کو شرک سے نکالا ہے، قرآن کے سمپل لاجک نے. اور آئندہ بھی، آج بھی نکال رہا ہے قرآن، آئندہ بھی نکالے گا. اللہ اپنے فضل سے یہ کرے گا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، پہلے جو لوگ تم سے ہو کر گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. اگلے پچھلوں کو روز یہ دے رہا ہے. لازماً اللہ جانتا ہے کس کو کیا چیز چاہیے، پوری طرح واقف ہے. وہ زمین میں پڑے ایک ایک بیج کو جانتا ہے. مستقدمین، مستاخرین، ہر مخلوق سے واقف ہے. مخلوق سے کیا مطلب؟ دنیا کی مخلوقات تو گنوائیں، کیا کیا ہیں جی؟ انسان، جانور، پودے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جن، جی. اور بتائیں، بیکٹیریا کی بات کی ہم نے، ٹھیک ہے نا. اور بتائیں، وائرس ہیں. اور بتائیں، ریت کے ذرے مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی انسان کبھی ایک ریت کا ذرہ بنا سکا ہے آج تک؟ نہیں. اللہ کو پتہ ہے کیا زمین پہ کتنے ریت کے ذرے ہیں؟ ایک ایک ذرے کا اللہ کو پتہ ہے. اس لیے کہ جتنے زمین میں ریت کے ذرے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو ستارے ہیں خلا کے اندر، اسپیس کے اندر. ایک ایک کو اللہ جانتا ہے، اپنی مخلوق کو. درخت کے کتنے پتے ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں،
ان کے مقابلے میں تو انسان کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے. مٹھی بھر ہو تم، اس پہ غرہ اتنا تمہارا، سمجھتے اتنا ہو اپنے آپ کو کہ اللہ جانتا نہیں مجھ کو. 2 لفظ کیا پڑھ لیے، اللہ نے تھوڑا سا علم کیا دے دیا، تو اللہ پر تان کرنے لگ گئے کہ اللہ کو تو خود بھی نہیں پتا فلاں پارٹیکل کہاں جانے والا ہے. انسرٹینٹی پرنسپل، سب کو پتا ہے، سب کو جانتا ہے اللہ، ہر چیز کا اس کو پتا ہے. مستقدمین کو بھی جانتا ہے، مستاخرین کو بھی جانتا ہے، جو چلے گئے پہلے ان کو بھی جانتا ہے، جو آنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور انسانوں کو بھی جانتا ہے کون نیکی فرما برداری میں آگے نکل رہے ہیں اور کون پیچھے رہنا پسند کر رہے ہیں اپنے لیے. تو میکرو سے مائکرو پر لے آیا اللہ تعالیٰ. ایسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس کا منظر دکھا کے پھر اس کو فوکس کرتے ہیں، سولر سسٹم پہ فوکس کرتے ہیں، دنیا کے اوپر پہ فوکس کرتے ہیں، انسان کے اوپر، اور پھر انسان کے اوپر لا کر اس کو روک دیتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کاسموس سے ذکر کیا اور پھر انسان کے اوپر فوکس کر دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. کیا مشکل ہے اس کے لیے سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا، جو اتنا بڑا کارخانہ چلا رہا ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے. اور اس کا ثبوت کہاں ہے، کس کتاب میں؟ کائنات کی کتاب میں. آسمان اور زمین پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بنانے والا ہمارا کتنا عظیم ہے، کیسا فلا لیس ہے. چلیے یہیں تک ہم کرتے ہیں، پھر آپ بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.